अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, कल जिस तरीके से हमने बात की थी कि कल ड्रैप ने पहली जो कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका, उसका जो है इमरजेंसी यूज़ अप्रूव किया था। आज खबर यह है कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर की जो वैक्सीन है सिनोफार्म, उसको जो है अप्रूव किया है। तकरीबन रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये जो है जांच पड़ताल की गई, जो नताइज आए थे इस वैक्सीन के इस्तेमाल के, उसको बगौर जो है स्टडी किया गया ड्रैप की तरफ से। देन उसके बाद जो है इसका इमरजेंसी यूज़ जो है उसको जो है अप्रूव किया है कल ड्रैप ने। तो एस्ट्राजेनेका के बाद ये दूसरी वैक्सीन होगी जो कि इमरजेंसी यूज़ में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको जो है दी जा सकेगी। इसके साथ ही इस अप्रूवल के साथ ही अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट सेक्टर है, हॉस्पिटल्स है, वो भी जो है इस वैक्सीन को जो है इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैप का जो अप्रूवल है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। देन उसके बाद जो है इसका इंपोर्ट जो है वो पॉसिबल होता है। तो ड्रैप ने जो है एक कंप्लीट स्टडी के बाद उनके नताइज की जांच पड़ताल करने के बाद जो है सिनोफार्म जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका जो इमरजेंसी यूज़ है उसको जो है परमिशन उसकी दे दी है। तो ये दूसरी वैक्सीन है पाकिस्तान में जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है उसकी यूज़ की जो है इजाज़त दे दी गई है। इसके हवाले से तकरीबन 150 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट के लिए। इसके अलावा जो फेडरल मिनिस्टर है उनका भी मज़ीद कहना है कि तकरीबन 1.2 मिलियन जो डोजेज़ है इस चाइनीज़ वैक्सीन के वो जो है वो परचेज़ किए जाएंगे। ये कहना था फवाद चौधरी, फेडरल मिनिस्टर टेक्नोलॉजी, उनका कि तकरीबन 1.2 मिलियन डोजेज़ जो है वो इस सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के जो है वो परचेज़ कर लिए जाएंगे। तो एक अच्छी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अब वैक्सीन के अप्रूवल्स के हवाले से, इमरजेंसी यूज़ के अप्रूवल के हवाले से जो है अब वो डेवलपमेंट्स हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। अगली खबर पीडीएम के हवाले से है कि पीडीएम ने जो है आज एक एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। इनिशियली बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई जो है इसमें हर्डल जो है वो लाए जाएंगे, लेकिन कल इंटीरियर मिनिस्टर जो है शेख रशीद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देन उसमें उन्होंने क्लियर किया कि फ्री हैंड जो है वो दिया जाएगा ताकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये जो 10 पार्टीज़ का जो मजमुआ है पीडीएम के प्लेटफॉर्म का, उनको जो है कल अलाउ किया है कि आप जो है एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो बज़ाहिर लगता है कि एक अनसर्टेनिटी थी कि आया अगर एक क्लैश की सूरत हाल जो है वहाँ पे पैदा होती है तो डेफिनेटली उससे एक नेगेटिव जो है इम्पेक्ट आ सकता था। ओवरऑल अगर हम बात करें इवन कैपिटल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक सिनेरियो के हवाले से भी, तो बज़ाहिर लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करने जा रही है कि अपोजिशन पार्टीज़ आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, देन उसके बाद पीसफुली जो है उस रैली को जो है वो अख्ताम पजीर करें। अब देखते हैं कि इस एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होती है। आया जो पीडीएम है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद जो है वहाँ से पीसफुली जो है वो चले जाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद ही वाज़ेह सूरत हाल हो सकेगी कि आया उसके बाद जो है पीडीएम की हिकमत अमली वो क्या होने जा रही है। फ़िलहाल कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट जो है किसी भी किस्म के जो क्लैश को है अवॉइड किया है और जो अलाउ किया है पीडीएम को प्रोटेस्ट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो एक बज़ाहिर नज़र आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म का कोई हर्डल जो है वो नहीं डाला जाएगा। अगली खबर एफडीआई के हवाले से है। एफडीआई में जो डिक्लाइन आया है तकरीबन 29% का, बज़ाहिर लगता है कि अलार्मिंग है। फर्स्ट फिस्कल हाफ जो है, फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 21 का, उसमें तकरीबन 29% का डिक्लाइन है एफडीआई में। ओवरऑल अगर हम इन लास्ट 6 मंथ का नंबर्स का जायज़ा लें तो जो एफडीआई के फ़्लोज़ रहे हैं इन 6 मंथ में, तो वो रहे हैं तकरीबन
0.95 بلین US ڈالرز. کمپیریٹیولی اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں لاسٹ ایئر فسکل ایئر 20 کے 6 منتھ سے، تو اس وقت جو FDI کے فلوز تھے وہ تھے تقریباً 1.35 بلین US ڈالرز. تو تقریباً 29% کا ڈکلائن بنتا ہے ان لاسٹ 6 منتھ کے نمبرز کا اگر ہم جائزہ لیں. اگر تفصیلی ان نمبرز کو فردر جو ہے ڈگ ڈاؤن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لاسٹ ایئر کے جو 6 منتھ کے جو نمبرز تھے ان میں ایک ون آف بھی شامل تھا، رینیول فی GSM رینیول فی تھی لائسنس کی، جو کہ ٹیلی کام سیکٹر میں جس کی وجہ سے جو ہے انفلوز آئے. وہی وجہ ہے کہ جو بیس بڑھنے کی وجہ سے جو ڈکلائن ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے 29% کا. اگر اس کو ہم نارملائز کرتے ہیں تو صورتحال بظاہر لگتا ہے کہ قدرے مختلف سامنے آئے گی اوورآل. لیکن کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے اور زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو FDI کے نمبرز ہیں ان کو مزید جو ہے امپروو کیا جائے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی کوشش ہے، کئی جو ہے سیکٹرز میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کہیں سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کو جو ہے لایا جائے. ملک میں اس وقت اگر ہم اوورآل دیکھیں تو جو انویسٹمنٹ کی فضا ہے وہ بھی بہت جو ہے بہتر ہے، انکریج کر رہی ہے جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں کہ وہ آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے. اوورآل اگر ہم دیکھیں جو FDI کے جو فلوز ہے اس میں جو ٹاپ نمبر رہا ہمیشہ کی طرح چائنا کا رہا، تقریباً 30% سے زائد کا شیئر رہا ٹوٹل جو FDI کے فلوز ہیں اس میں. تو اوورآل چائنا کا بظاہر لگتا ہے کہ ڈومیننس ہے اس اوورآل FDI کے نمبرز میں. کئی ہم کافی جو ہے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اوورآل جو نمبرز آتے ہیں FDI کے اس میں میکسیمم جو ہے نمبرز ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو وہ چائنا کا ہی شیئر رہا ہے. اوورآل اب ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ اور ممالک سے بھی جو ہے FDI کے جو فلوز ہیں وہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اور زیادہ بڑھائی جا سکے. اگلی جو خبر ہے وہ ہے جو ایڈیبل آئل پرائسز ہے. گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری ہے ایڈیبل آئل پرائسز کی وہ کنٹینیو رہے گی. بیسیکلی جو بیٹ ہے گورنمنٹ کی کہ جو ایڈیبل آئل پرائسز ہے وہ نیچے رہیں گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جو پام آئل کی جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں وہ کیونکہ نیچے آ رہی ہیں تو اس سے ڈومیسٹک جو پرائسز ہیں ایڈیبل آئل کی وہ بھی ان میں بھی جو ہے وہ آئندہ کمی ہوتے ہوئے ہمیں مزید نظر آئے گی. مہنگائی کا سب سے بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ کے سامنے. ڈیفینیٹلی ریسنٹلی گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس بھی لیے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اوورآل جو مہنگائی کی شرح ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق وہ گزشتہ کچھ مہینوں سے جو ہے وہ نیچے کی طرف ہمیں آتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن بظاہر ریسنٹلی کچھ کموڈیٹیز کی پرائسز میں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے قیمتیں اوپر جاتی ہوئی نظر آئی. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں شوگر کی پرائسز کی وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئی. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آئل کی جو پرائسز ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھائی گئی. ڈسمبر 31 کو بھی اس حوالے سے ڈیسیجن آیا. پھر ریسنٹلی ہم نے 16 جین کو بھی دیکھا کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ بڑھائی گئی اوگرا کی طرف سے. تو بظاہر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹریسٹی کی جو پرائسز ہیں ان میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے ملٹیپل ہائیکس آلریڈی ہو چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بظاہر لگتا ہے کہ جو ایک انفلیشنری جو پریشر ہے وہ دوبارہ جو ہے ہمیں ہو سکتا ہے کہ بلڈ ہوتے ہوئے نظر آئے. تو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیلنجنگ صورتحال سے کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے اور آیا عوام کے لیے کچھ بہتر جو ہے اس کے نتائج سامنے آ پاتے ہیں یا نہیں. فی الحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹ کر رہی ہے کہ جو آئل کی جو پرائسز ہے ایڈیبل آئل کی جو پرائسز ہے وہ ڈومیسٹک میں بھی ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ہے ٹیکس مینیجرز کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو کہ جو ٹارگٹ تھا ریونیو کلیکشن کا اس میں جو ہے وہ کمی کی جائے کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ جو فرسٹ ہاف کے جو کلیکشنز ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ٹارگٹ تھا ریونیو کلیکشن کا اس کو میٹ کرنا بہت زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ FBR کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایک تو جو فرسٹ ہاف میں کلیکشنز کے نمبرز اتنے زیادہ بہتر نہیں رہے، اس کے علاوہ جو ریفنڈز کیے گئے تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا جائے پینڈیمک والی انوائرمنٹ میں اکنامک ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ریفنڈز بھی جو ہے بہت تیزی سے کیے گئے FBR کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو اوورآل جو ریونیو کلیکشن کی جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوگی. تو جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ریونیو کلیکشن کا اس کو میٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو تقریباً 250 ارب
ارب روپے تک کی کٹوتی جو ہے وہ کہی ہے ایف بی آر نے کہ اب اتنا جو ہے اس میں ٹارگٹ میں جو ہے وہ کٹوتی کی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کیا رسپانس آتا ہے. فی الحال یہ ریکویسٹ جو ہے آئی ہے ٹیکس مینیجرز کی طرف سے. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے. مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکیٹ میں کل ٹریڈنگ سیشن نہیں ہوا, لیکن ابھی اگر ہم فیوچرز جو ان کے جو ٹریڈ ہو رہے ہیں یو ایس مارکیٹ کی اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو وہ مثبت زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دونوں انڈسز کی اگر ہم بات کریں, ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی تقریباً 100 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ اس وقت فیوچرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو تقریباً نیسڈیک میں بھی 100 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ آلریڈی ہو چکا ہے. لیکن الارمنگ سائن یہی ہے کہ ابھی بھی جو سیشنز ہے وہ ڈاؤ کا اگر ہم بات کریں تو وہ 31,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس سے جو ہے وہ نیچے ہی ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو وہ بھی 13,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس سے ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جس سے بظاہر لگتا ہے کہ جو بلز کی جو مارکیٹ میں پوزیشن ہے وہ کافی حد تک خطرے میں ہے. پوزیشن اور کنٹرول اس اوور آل مارکیٹ کی جو موو رہی ہے یو ایس میں, اس کا کنٹرول جو ہے دوبارہ ریگین کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی بلز کو مارکیٹ جو ہے دوبارہ اپنے سائیکولوجیکل لیول جو ہے 31,000 ڈاؤ کے لیے اور 13,000 نیسڈیک کے لیے ان کے اوپر جو ہے مارکیٹ کو لانا پڑے گا تاکہ جو کنٹرول ہے مارکیٹ کی موو کے اوپر دوبارہ سے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی اوور آل صورتحال وہاں پہ کس طریقے سے رہتی ہے. جہاں تک بات ہے ایشین مارکیٹس کی تو ایشین مارکیٹس بھی ہمیں موسٹلی مثبت زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جاپان کی مارکیٹ کی تو نکی جو ہے وہ ہمیں تقریباً 400 سے زائد پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو اس وقت ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. چائنیز مارکیٹ کی بات کریں, چائنیز انڈسز جو ہیں ان میں ہمیں تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ نظر آ رہی ہے, کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں دوسری مارکیٹ جو ہے ریڈ زون میں ٹریڈ ہو رہی تھی, وہیں چائنا کی جو بیشتر جو انڈسز ہیں وہ ہمیں مثبت زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو آج صورتحال مختلف ہے. ہم جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جاپان کا جو انڈسز ہے وہ ہمیں مثبت زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, جبکہ چائنا کے جو مختلف انڈسز ہیں ان میں آج پروفٹ ٹیکنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر ہم بات کریں ہینگ سینگ کی اور سینسیکس کی تو دونوں ہی مثبت زون میں ہمیں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک آپٹیمزم ہے مارکیٹس کے اندر, خاص طور پہ جس طریقے سے ویکسین اب رول آؤٹ ہونا شروع ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کا جو امپیکٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ریکوری ہے, گلوبل اکنامک ریکوری ہے, اس میں جو ہے بہت زیادہ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. کئی اشاریے جو ہے اکنامی کے وہ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں. اس کی ریفلیکشن ہمیں آئل کی پرائسز میں بھی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں وہ اس وقت جو ہے 50 سے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بظاہر, جس سے لگتا ہے کہ جو اوور آل جو ڈیمانڈ ہے آئل کی اکنامک ریباؤنڈ کے بعد جو ہے بہت زیادہ بہتر ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو کل کا جو سیشن تھا بہت زیادہ کل بھی والیٹیلٹی نظر آئی. پچھلے کئی سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے والیٹیلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اوور آل کل مارکیٹ جو ہے دونوں طرف موو ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئی, لیکن جو ڈے کا جو اختتام تھا وہ منفی زون میں ہوا. تقریباً 204 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 45,726 کے لیول پر کل کا جو ٹریڈنگ سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اوور آل مارکیٹ میں فی الحال بظاہر نظر آتا ہے کہ مارکیٹ جو گینز ہے ان کو کنسولیڈیٹ کر رہی ہے. 46,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ایک ریزسٹنس ہے مارکیٹ کو وہ فیس کرنا پڑ رہی ہے. وہاں پہ بظاہر لگتا ہے کہ انویسٹر جو ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. سپلائی ہمیں نظر آتی ہے, بظاہر لگتا ہے کہ اوور آل جو مارکیٹ کی ریلی ہے اب تک کی وہ اب کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے ان لیولز پہ. جیسا کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو کارپوریٹ اناؤنسمنٹ اب سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں, ریزلٹس کئی سیکٹر سے جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت بہتر آئیں گے. بہت مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کئی جو مارکیٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو فوکاسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو تقریباً کافی سیکٹرز کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت بہتر رہیں گے اور وہ جو ہے فیول کریں گے اس ریلی کو ٹوارڈز اپورڈ. اب دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ اناؤنسمنٹ کا امپیکٹ جو ہے مارکیٹ پہ کس طریقے سے رہتا ہے. مزید جو ایکسپرٹ ہیں مارکیٹ کے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ٹریگر ہوگا مارکیٹ کے لیے وہ کارپوریٹ اناؤنسمنٹ ہی ہوگی. جن کمپنیز کے ریزلٹس بہتر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پرائس کے اوپر ہے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مثبت امپیکٹ ہی نظر آئے گا, کیونکہ اوور آل اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ سیکٹرز کے جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر نظر آئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے کمپنیز کے جو پروفیٹیبلٹی ہے اس پہ بھی ہمیں نظر آئے گا.
ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہے پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے آئی ٹی سیکٹر میں دیکھا کہ جس طریقے سے آؤٹ پرفارم کیا دوسرے سیکٹرز کو. اس کے علاوہ اور کچھ سیکٹرز ہیں جو کہ انویسٹرز کے رڈار پہ رہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انویسٹرز کا جو فوکس ہے وہ کن سیکٹرز پہ جو ہے وہ دوبارہ شفٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آیا ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے دوبارہ جو ایک اپنا آؤٹ پرفارم کر چکا ہے پچھلے سال وہ اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو رکھ پاتا ہے, یا دوسرے سیکٹرز جو ہے پوزیشن کو ریگین کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے. کل کے والیومز کی اگر ہم بات کریں تو کل والیومز میں ہمیں تھوڑی بہت ریکوری ہمیں نظر آئی. آل شیئر انڈیکس کا جو والیوم ہے اس میں بھی ہمیں بہتری نظر آئی. وہیں اگر ہم بات کریں کے سی 100 انڈیکس میں جو والیومز ٹریڈ ہوئے ان میں بھی تقریباً 28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تقریباً 285 ملین شیئرز کا کل کام ہوا کے سی 100 انڈیکس میں. تو آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں والیوم کے حساب سے کس قسم کی ایکٹیویٹی رہتی ہے, کون سے سیکٹرز ہیں جو آج انویسٹرز کے لائم لائٹ میں رہتے ہیں, کون سے سٹاکس ایسے ہیں جو کہ والیوم چارٹ میں ٹاپ کرتے ہیں. فی الحال آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.